अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर। बट आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सदारत के अंदर। उसमें बहुत अहम फैसला किया गया और कहा गया है कि हम हर सूरत अपनी आइनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और 9 मई के जिम्मेदारान को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कल फैसला आया था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। इन दोनों इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ इसका स्टूडियोज में मौजूद है जनाब खालिद फारूकी साहब, जनाब मुबशर बुखारी साहब और जनाब नूरुल्लाह साहब, दोनों बड़े सीनियर सहाफ़ी, बल्कि तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं। तो खालिद फारूकी साहब, आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर दो बातें जो सामने आई हैं। एक तो कि हम अपनी आइनी जिम्मेदारियों को हर सूरत पूरा करेंगे। ये जो बात है ये कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्या वजूहात हो सकती हैं और इसके क्या आगे असरात हो सकते हैं? नहीं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो बल्कि मेरा ख्याल है कि 4 पॉइंट्स जो हैं, एक तो आपने ये जिसका जिक्र किया, दूसरा उन्होंने जमहूरियत से वापस जमहूरियत और से ये बात की कि जमहूरियत ही एक रास्ता है, एक रास्ता है जो आगे लेके जा सकते। और इम्पोर्टेंट बात और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कि दहशतगर्दी से निपटने की उन्होंने बात की कि दहशतगर्द अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा और ये हमेशा पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान की आर्मी का मौक़िफ़ रहा है। और इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो फिर एक बार 9 मई के वाक़यात, 9 मई के बाद ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है इस पे मेरा ख्याल है आज के दिन में जो हमारी गुफ्तगू का मरकजी जो जी बिल्कुल ठीक बात है, दुरुस्त बात है। तो एक तो पहली बात तो ये है कि जमहूरियत से वाबस्तगी हर पाकिस्तानी का एक ख्वाब है, हर पाकिस्तानी इस पे चलना चाहता है और हर इदारा इस पर पाबंदी के साथ चलने का पाबंद है। आइन पाबंद करता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के जो सबसे सेंसिटिव इदारे हैं, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज जो हैं, उनकी तरफ से बार बार इस चीज का इजहार किया जा रहा है कि किसी बदगुमानी की जरूरत नहीं है, किसी तरह की अफवाह, किसी क्यास आराई, किसी ऐसी जरूरत नहीं है। आप देखिए ना कि अभी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ने कल संभाली है, ओथ उन्होंने कल लिया, तो कुछ ऐसे लोग जो हुकूमत के बदखा नहीं बल्कि पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम के खिलाफ उनके दिमाग में कोई ना कोई शरंगेजी हर वक्त रहती है, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात कर दी जाती है, कही जाती है कि जी इख्तलाफात बस ये कल की बात है, पहले भी थे बस शुरू हो गए, इस तरह की बातें आप सुनते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ा अच्छा जो एक दफ़ा फिर जो मैसेज है ये पूरी कौम के लिए है और स्पेशली उन अनासर के लिए जो इस तरह की क्या जो अफवाहें फैलाते हैं उनके लिए। और फौज का जमहूरियत के साथ चलने का जो अज़्म है, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये चौथी पार्लियामेंट है जो इस वक्त मुसलसल, जिसका इंतखाब हुआ उससे पहले जो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था उसमें भी एक पार्लियामेंट हमारी 2002 से एक जमहूरी सफ़र का आगाज़ हुआ। वो हम पहला टेन्योर जो है उसमें थोड़ा सा ये हम कहते हैं कि जनाब वो क्योंकि दौरे आमरीत में था, लेकिन उसके बाद ये मुसलसल, तो ये जमहूरियत के साथ फ़ौज की वाबस्तगी का एक इजहार है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है ना जी, देखिए आइनी मामलात पर आइन के मुताबिक चलना ये भी हमारे इदारों की भी जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है और इसके बारे में भी जो इजहार किया गया ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फौज का जो असूली एक मौक़िफ़ है वो है। लेकिन ये गौर साहब देखिए, ये जो 9 मई के वाक़यात है ना, इसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ना तो कोई इदारा ना ही पाकिस्तानी कौम इसको नहीं भूली और ना ही ये भूल सकती है, ना भूल सकती। अभी हो ये रहा है कि 9 मई के वाक़यात के बारे में जैसे अभी कौमी असम्बली में एक तहरीक पेश की गई है कि जनाब रिहा किया जाए और उनके साथ साथ ये लोग हैं जिनको रिहा किया जाए। अब जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उसमें कि जिन लोगों को रिहा किया जाए, उन सब के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करें तो उनमें से कौन ऐसा है जिसने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी? सारे ही लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ इश्तियाल दिलाने वाले थे, कुछ मनसूबा साजी करने वाले थे, कुछ उसमें बाकायदा एक एक्टिव रोल प्ले करने वाले थे। सो ये जितने लोग हैं इनके बारे में अगर कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए तो जाहिर है कि इदारों की तरफ से उस पर रिएक्शन आएगा। ठीक बात है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि पार्लियामेंट के अंदर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं वो इतनी अक्लमंद हैं कि जो इस तरह की तकसीम का शिकार नहीं होने देंगी मुल्क को। और ये जो कहा गया है ना कि जनाब वो लोग जो हैं उनको हर सूरत सजा मिलेगी और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, ये वाक़तन होना चाहिए। देखिए जो 9 मई का वाक़या हुआ ना, पाकिस्तान में माजी में इसकी कभी कोई मिसाल नहीं थी। ये जो वाक़या हुआ, अब उसके किरदारों को अगर छोड़ दिया जाए और उनको ये कहा जाए जनाब आपको तो ये रिवार्ड में छोड़ा भी क्या और आप जाके अपनी एक्टिविटी शुरू करें। आपको याद है कि जो इलेक्शन वाला मामला था
اس میں بہت سے ایسے لوگوں کو جان بوجھ کر ٹکٹ دیے گئے جو اس میں مطلوب تھے ان واقعات میں. سو جب ان کے خلاف قانون حرکت میں آیا تو پھر یہ کہا گیا جناب کیونکہ یہ انتقامی کارروائی ہے اس لیے ان کو پکڑا جا رہا ہے. یہ نہیں ان لوگوں نے سوچا کہ آپ ان لوگوں کو جو کہ مطلوب ہیں, جو کہ ان واقعات میں ملوث تھے, جن کو ساری قوم نے دیکھا, آپ ان کو اگر ٹکٹ دیں گے تو پھر کیا قانون حرکت میں نہیں آئے گا, ان کو نہیں پکڑا جائے گا. سو میرے اپنے خیال کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں تینوں چاروں جو یہ پوائنٹس ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ایک بہت ہی, اس لیے میں بر وقت اس کو کہہ رہا ہوں کہ نئی حکومت نے اپنا آغاز کیا ہے. پرائم منسٹر نے باقاعدہ اوتھ لینے کے بعد, کل ان کا پہلا دن تھا, آج ان کا دوسرا دن ہے, تو انہوں نے حکومت کے ساتھ یہ ایک یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان کے اداروں کی طرف سے. میں اس کو سارے جتنی اس میں پوائنٹس جتنے اس میں انہوں نے ڈسکس کیے ہیں میں ان کو بڑا خوشائن سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. بخاری صاحب, یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا, اس حوالے سے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, میں نام نہیں لوں گا ان لیڈر صاحب کا جن سے یہ کہا گیا ایک عدالت کے اندر کہ آپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے, تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر دوبارہ گرفتار کریں گے تو اس سے ڈبل ریئیکشن آئے گا. یہ بات ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اچھا, اب جو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے, اور لوگ سیکھتے ہیں غلطیوں سے, ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے, اس سے آپ غلطی کرتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں. لیکن شاید پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے نا, ابھی تک وہ اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سیکھا نہیں, کیونکہ انہوں نے پھر اتوار کو احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے. یہ کب سیکھیں گے سر؟ دیکھیے, تقسیم کی بات آپ نے کی خالد بھائی نے, وہ بنیادی طور پہ یہ والی جو تقسیم ہے اس وقت پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نیریٹو جھوٹا ہے, سچا ہے. اس کا سوشل میڈیا پہ جو آتا ہے اس حوالے سے بیک لیش بھی, اور جس طریقے سے پریپیگیٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ جھوٹ بولے سچ بولیں وہ چورن بک جاتا ہے. تو اس لیے وہ تقسیم انہیں سوٹ کرتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی تقسیم رکھ کے وہ سسٹم کو جو ہے فیلئر کی طرف پش کریں. آپ نے پارلیمنٹ کے جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں دیکھیں, انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کون بندہ ان کے حق میں بات کر رہا ہے, کون ان کے خلاف بات کر رہا ہے, اور وہ باقاعدہ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ سیکھنے کے عمل سے باہر ہو چکے ہوئے ہیں, مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے. لیکن کچھ سین وائسز ادھر موجود ہیں جو کہ یقیناً انہیں سکھانے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن وہ جو نئے نئے آئے ہیں کچھ لوگ جو حادثاتی طور پہ بن گئے ہیں, ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ سیکھیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, اسی وجہ سے 9 مئی کے واقعات کے ہم بھی, آپ بھی, خالد بھائی بھی, نور صاحب بھی, سب ہم واقف ہیں کہ اس وقت جو ان کے میسیجز چل رہے تھے جو گروپس میں, اپنے گروپس میں کون کون لیڈرز ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے, کیا فتح کر لیا انہوں نے, تو وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی وہ ڈیمانڈ بھی پوری کر دی جائے, جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور اس کے بعد میں یقین کیجیے اس پہ بھی اعتراض کریں گے. لیکن بخاری صاحب, یہ معاملہ تو جوڈیشل کمیشن کی وہ جو آگے نکل گیا, آگے نکل گیا ہے. میں تو پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کر بھی لیں گے تو اس میں وہ سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا. تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے جو جمہوریت کی بات کی گئی, وہ ثابت تو ہوا ٹائم اینڈ اگین. مطلب آپ کو 8 فروری کے الیکشنز کے بارے میں کتنے کو ڈاؤٹ اس معاشرے میں نظر آتے تھے, نہیں ہوں گے آخری دن تک, پھیلائے جا رہے تھے کہ نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا, اور یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہوئی ہے فرام کیئر ٹیکرز ٹو, اور پھر اسمبلی کا اپنا سیشن ہوا, اور جو انہوں نے اوتھ اٹھائے ہیں, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہماری جو افواج پاکستان ہیں انہیں بھی یہ احساس ہے کہ ہم سبسروینٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, نمبر 1, اور سارے ہیں, صرف وہ اکیلے نہیں بلکہ یہی جو شور کر رہے ہیں یہ لوگ بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کا حل جو ہے وہ صرف جمہوریت میں ہی پنہا ہے, اس کے علاوہ ہمیں کوئی سسٹم نہ سوٹ کرتا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. ہم سارے سسٹم ٹرائی کر چکے ہوئے ہیں. صحیح بات. یہ نور اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب 9 مئی کا جو واقعہ ہوا, اور وہ ہو یا آئی ایم ایف کو دوسری بار خط لکھا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, یہ ان کا رویہ تو ایسے ہے جیسے یہ اینٹی پاکستان قسم کی کوئی تنظیم بن گئی ہے کہ آئی ایم ایف کو اگر آپ خط لکھتے ہیں
اور فرض کریں خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف ان کی بات پر کان دھر لیتا ہے اور پاکستان جو ہے اس کو وہ قرضے نہیں ملتے یا چیزیں آگے نہیں بڑھتی تو اس کا نتیجہ تو بڑا خوفناک نکل سکتا ہے. تو یہ بات کا ان کو احساس نہیں ہے. اچھا جو اینٹی پاکستان رویہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے. ایون الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے الیکشن جیتنے سے پہلے پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کا رویہ ایسے ہی تھا. جب وہ بل جلا کر اور لوگوں کو یہ تنقید کرتے تھے, تقلید کرتے تھے, بلکہ اس میں تاکید کرتے تھے کہ آپ اپنے پیسے ہنڈی کے ذریعے بھجوائیں, بینکنگ سیکٹر کے ذریعے قانونی ذریعے سے پیسے آنے کے بجائے آپ ہنڈی کے ذریعے بھجوائیں, غیر قانونی طریقہ اپنانے کا ان کو مشورہ دیتے تھے. اور اس کی بنیاد یہ بتاتے تھے کہ اگر وہ قانونی طریقے سے آئیں گے, بینکنگ سسٹم آئیں گے تو اس سے حکومت مضبوط ہوگی, ریاست مضبوط ہوگی. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ریاست اور حکومت مضبوط ہو. پھر اس کے بعد جب ان کے وزیر خزانہ نے کالز کی جو لیک ہو گئی تھی, جب انہوں نے صوبائی وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ خط لکھیں آئی ایم ایف کو, تو صوبائی وزیر خزانہ نے ان سے پوچھا کہ سر کیا یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں ہوگا. پنجاب کے وزیر خزانہ نے پوچھا, محسن لغاری صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا, چونکہ ہمارے بانی چیئرمین جو ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے, ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں, اس لیے پاکستان کے مفاد کو قربان کیا جا سکتا ہے. اور تازہ ترین باقاعدہ تنقید ہوتی رہی ہے لوگوں کی طرف سے, شور مچا, لیکن انہوں نے اپنی ضد پر قائم رہے اور انہوں نے خط لکھا کہ پاکستان کی جو امداد ہے اور پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کو مشروط کر دیا جائے. اور مشروط کس سے کر دیا جائے کہ آئی ایم ایف ہمارا فرانزک آڈٹ کرے. اچھا اب یہ بالکل ایک غیر ضروری اور اہم کانہ سوچ تھی کہ آپ غیر ممالک کو یا ان اداروں کو جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, وہ ایک معیشت سے اور معاشی نظام سے ڈیل کرنے والا ادارہ ہے, مانیٹری فنڈ جو ہے, اس کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آ کر ہمارے ملک میں آڈٹ کرائیں. وہ صرف ایک غیر یقینی صورتحال اور انسٹیبلٹی کے خواہاں ہیں کہ پاکستان سٹیبل نہ ہو جائے. پاکستان اپنا کامیابی سے آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کر چکا ہے اور اب ہم ایک نئے پروگرام میں جو 6 سے 8 ارب روپے کا 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہوگا اس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوششیں ہیں. اور اسی دوران میں جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ ہم نے سب نے دیکھا ہے, جس طرح سے پلان کر کے ریاستی اداروں پہ اور سیکیورٹی فورسز کے اداروں پہ, ایون ایئر بیسز پر اٹیک جو کیا گیا وہ انتہائی قابل مذمت تھا. اور بانی چیئرمین نے تو عدالت میں کھڑا ہو کے جیسے آپ نے ابھی بتایا وہ صرف قابل مذمت نہیں سر, قابل گرفت ہے. اور آج جو کور کمانڈرز کانفرنس اس میں یہی کہا گیا کہ اس کو کٹہرے میں لایا جائے گا. کٹہرے میں لایا جائے گا. اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو پیرالل وہ پروسیس چل رہا تھا جو سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے, اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہے اس کا فیصلہ آنے تک. لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس 9 مئی کے واقعے میں ملوث کئی کردار جو ہے وہ الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے اور اہم عہدوں پر پہنچ گئے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. کیا اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ اس قانون سے تو سر کوئی بالا تر تو نہیں. پھر اس سارے پروپیگنڈے سے کہ ہمارے نمائندوں کو اور ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو قانون کے دائرے میں آتے ہیں, میرا خیال ہے ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو, ہم ایسے کسی حادثے سے بچیں. اور دنیا بھر میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. فرانس میں جب ہنگامے ہوئے, امریکہ میں جب وہ واقعہ ہوا, امریکہ میں جو واقعات ہوئے وہاں پر سزائیں ہو رہی ہیں. اقتدار کے ایوانوں سے اٹھنے والی آوازوں سے لے کر عوام کے مسائل تک کون کر رہا ہے عوامی سیاست اور کون کھیل رہا ہے عوامی جذبات سے, ماہرین کی رائے سے لیں گے ملکی منظرنامے کا جائزہ. یہ وہی ملک ہے جس کے 5 سالہ منصوبے دوسرے ملک لے کے گئے اور انہوں نے ترقی کر لی. ہیومن رائٹس جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے. دنیا بھر میں انٹیگریٹی, نیشنل سیکیورٹی, یہ مین ایشو ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ کی ورکنگ مکمل ہوگی تو آپ کی معیشت بہتر ہوگی. آپ جس مرضی پارٹی سے محبت کریں, جس مرضی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں, لیکن انفارمیشن کو آگے بھیجتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے انوائرمنٹ خراب ہو. بے لاکھ تبصروں اور آزادانہ اظہار رائے کے لیے ہر پیر سے جمعرات صبح 8 بجے سے 9 بجے تک صرف پی ٹی وی نیوز پر دیکھیے پروگرام جائزہ.
متاثر ہوती है, लेकिन चंद लोगों को फायदा भी होता है, चंद मुफाद परस्तों को जिन्होंने शायद डॉलर्स के जरिए या किसी और तरीके से फायदा हासिल करना होता, तो फिर वो इस तरह की चीज़ों को छोड़ते हैं मार्केट में ना, ताकि सोशल मीडिया का इस पर इस्तेमाल किया जाता है. मैं एक्चुअली सोशल मीडिया की तरफ आना चाहता हूँ. सोशल मीडिया जो एक ऐसा टूल है जिसके नतीजे में होता यह है कि आप अफवाह साजी शुरू करते हैं, और आपने जो बात की अभी बुखारी साहब ने भी की थी कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस थे, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था कि नहीं जी इलेक्शन नहीं हो रहे. हालांकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे थे कि पत्थर पर लकीर है, और तमाम अदारे कह रहे थे कि इलेक्शंस होंगे. इसके बावजूद लोग वहां पर बैठकर स्पेकुलेट कर रहे थे. तो सर ये जो सोशल मीडिया का टूल है, इसको किसी तरह से यानी हमें मैं ये तो लफ्ज नहीं कहूंगा कि काबू में लाना चाहिए, लेकिन किसी जाब्ते का पाबंद नहीं करना चाहिए. अच्छा गौर साहब, ये तो सोशल मीडिया वाला इशू और ये गैर यकीनी वाला इशू तो बात की, मैं इस पर भी बात करते हैं. 9 मई का जिसका हम जिक्र कर रहे थे, मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरह आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें उन्होंने कुछ ये एक तरह का इदारे के जो उसके अंदर जज्बात पाए जाते हैं ना, जवानों के अंदर, ऑफिसर्स के अंदर, उसका इजहार होता है. हमें इदारे की सोच का पता चलता है, और बाकी जो मुल्की इदारे हैं उनको भी पता चलता है कि एक इदारा किस तरह से किन मामलात को किस तरह से देख रहा है, सोच कैसे रहे हैं. मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामान को, हम उनको तो तजवीज़ कर सकते हैं ना, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम उन्हें कह सकते हैं. पाकिस्तान की पार्लियामान की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए उसके जिम्मेदारों को सजा देने के लिए, जो नौमुंतखब पार्लियामान है, उसके जिम्मेदारों को सजा देने के लिए फौरी इक़दाम करने के लिए कोई करारदाद पेश करे. जी, ये आनी चाहिए ताकि ये मालूम हो सके कि हमारी पार्लियामेंट और हमारे इदारे सेम पेज पर हैं. ये एक मैसेज जाना चाहिए कि जिन लोगों ने हसास मकामात पर हमले किए, पार्लियामेंट उनमें से किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं रखती और उनके खिलाफ भरपूर एक्शन चाहती है. ऐसे शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दोबारा मुसलसल इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ये इस बात का अपनी तकरीर में कहा है कि उनको कटहरे में लाया जाएगा. बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो गया ना. अब अगर पार्लियामेंट की तरफ से भी आता है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि और ज्यादा इस पे, उस पर जाहिर है उसकी अपनी एक अहमियत है ना. प्राइम मिनिस्टर का कहना एक अपने तौर पे, पार्लियामेंट का कहना अपने तौर पे. अच्छा, ये जो भी आपने बात की ना कि गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है और इसमें सोशल मीडिया का किरदार है, ये हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है. लेकिन हर मुल्क के अपने हालात होते हैं, दाखिली हालात होते हैं. दुनिया भर में होता है तो होता रहे. वहाँ सजाएं भी हैं, वहाँ आज़ादी भी है. जहाँ पे सजाएं हैं वहाँ सजाओं पर अमल दरामद होता है. जहाँ आज़ादी है वहाँ मुआशरा उसी डगर पे चल रहा होता है. पाकिस्तान के मामलात बहुत सेंसिटिव हैं, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज बहुत सेंसिटिव हैं. बिल्कुल ठीक बात. हमारे दाखिली हालात ज्यादा हमें मुतासर कर रहे हैं खारजी हालात की निस्बत. हमारे बॉर्डर्स पे पीस है. हमने अपने बॉर्डर्स पे, इवन हमने हमारा जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी समझे कि नॉर्मल नहीं रहे, हमने उसके साथ भी अपने बॉर्डर को नॉर्मल रखा हुआ. भारत के साथ अफगानिस्तान की तरफ से हमें एक हीट मिलती है, लेकिन हमने कोशिश ये किया कि वहां भी अपने ताल्लुकात को बेहतर रखा जाए. ईरान वाला मामला थोड़ा एक मुख्तसर से वक्फे के लिए हुआ तो वो भी बड़ी समझबूझ के साथ उसको हल कर लिया गया. बिल्कुल ठीक बात. बड़ा इशू जो है वो है दाखिली तौर पे कौम को इंतशार का शिकार करना, मायूसी फैलाना और कौम को एक उस इंतशार और मायूसी के जरिए एक मुआशी बहरान जो है उसकी तरफ धकेलना, पुश करना, ये यहाँ पे बड़ा मकसद है. हम माजी में ये देखते रहे हैं कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तबाह करने के लिए या मुआशी तौर पे यहाँ पे इंतशार पैदा करने के लिए, खराबी के लिए हमारी दुश्मन स्टेट्स जो थी वो काम करती थी और हम देखते भी थे. अच्छा, जिस 5th जनरेशन वार की हम बात करते हैं, बदकिस्मती ये है कि उसमें हमारे अपने लोग इन्वॉल्व हो गए. बिल्कुल ठीक बात. मैं सोशल मीडिया की आज़ादी के हक में नहीं हूं, बल्कि मुकम्मल आज़ादी के हक में हूं. लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि सोशल मीडिया के वो एलिमेंट, उस पे वो जो किसी के टूल बन जाते हैं और इस टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ज़ाब्ते का वाक़तन आपने ठीक कहा कि उनको पाबंद बनाया जाना चाहिए ना. अब इसके लिए हमारे पास फोरम भी मौजूद है. अच्छा, ज़रूरी इसलिए है कि हम मुसलसल ये वाक़यात देख रहे हैं.
कोई एक नहीं, हर इश्यू पे हम फिर देख ये रहे हैं। है कि देखें जो मतलब ये जो सोशल मीडिया, ये हर एक बच्चे, छोटा बच्चा भी है उसकी access है। उसकी भी एक्सेस है, और किसी का भी आप फेक अकाउंट बनाकर बुखारी साहब इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और आपने देखा कई फेक अकाउंट्स बने हुए हैं जिससे चीजों को रीट्वीट किया जाता है और आगे से आगे फैलाया जाता है। लेकिन यार ये किसी जगह के ऊपर मामला रुकना तो चाहिए ना। व्हाट्सएप पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि जब सोशल मीडिया पे उसको कंट्रोल करने के हवाले से बात होती है तो हमारे एक्टिविस्ट जो है ना, वो फ्री वॉइस की बात करते हुए इजहार राय पे पाबंदी के नारे को एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में हम लोगों से ज्यादा फ्री वॉइस का कोई भी कायल नहीं, कोई भी कायल नहीं, बिल्कुल सही। बल्कि चलते चलते शेर भी सुन लीजिए हमारे, चूंकि वो उस फ्री वॉइस के लिए हमारी जो विश है उसका इजहार है। कुछ नहीं मांगते हम लोग, कुछ नहीं मांगते हम लोग बजुज इज़्ने कलाम। हम तो इंसान का बेसाख्तापन मांगते हैं। लेकिन हम तो अभी स्ट्रगल कर रहे थे कि जनाब ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है इस पे जो है थोड़ी सी फ्री वॉइस होनी चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया का जो अजाब पड़ गया है ना, अगर तो ये रहते अपने उस एथिकल पैरामीटर्स के अंदर तो तब तो ठीक था। लेकिन अब ये बहुत बड़ा टूल बन गया हुआ है डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा में झूठ इतना बोला जाता है कि वो सच लगता है। और फिर हमारी कौम को अभी जो डिजिटल मीडिया लिटरेट होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा पढ़ना अगर नहीं भी आता, हाथ में फ़ोन है और देखा कि हाँ फोटो है फलां बंदे की, शेयर रीशेयर कर दिया और उस तरीके से जो है वो झूठ मुसलसल फैलाया जा रहा है। मसला ये है कि दुनिया भर के जो इस वक्त साइंटिस्ट हैं, डिजिटल साइंटिस्ट, वो इसका तोड़ नहीं ढूंढ सके। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ रेगुलेशंस बना लें ऐसी कि अगर लोग डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन फैलाएं, अगरचे हमने किए भी हैं, कुछ ऐसे बनाए हैं लॉज जिसमें साइबर सिक्योरिटी वाला मामला था। डेफेमेशन लॉज जो है मेरा ख्याल अगर उनको स्ट्रेंथन कर दिया जाए, उनको भी स्ट्रेंथन कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बदकिस्मत ये है कि डेफेमेशन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन मुअस्सर चले यही से बात को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, टेक अ ब्रेक। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। बहुत प्यारी हो, बहुत मासूम, तुम्हारे बाल भी बहुत प्यारे। वेलकम बैक। बुखारी साहब, आप अपनी बात कर रहे थे, जरा प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि दुनिया में अभी तक कोई टूल ऐसा डेवलप नहीं हुआ जो डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन या मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। लेकिन जो आपने बात की डेफेमेशन लॉज की, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। उसके अलावा यहाँ पे रेगुलेशंस कुछ बनाई गई हैं, उनको मज़ीद बनाया जाए। लेकिन असल बात है इम्प्लीमेंटेशंस की, कि आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें, टाइट इम्प्लीमेंटेशन करें तो ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। बात खालिद भाई भी कर रहे थे, आपने भी रेफरेंस दिया अमेरिका का। स्पीकर की चेयर पे बैठने वाले बंदे को 18 साल कैद की सज़ा वहाँ पे हुई है, कैपिटल हिल वाले।
ٹھیک ہے. اور وہاں پہ یہ جو بھی ان کے ہتھے اس طرح کا چڑھتا ہے جس کے خلاف چارجز ہوتے ہیں ان کو وہ قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور باقاعدہ پھر ہیوی فائنز اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہاں انفارچونیٹلی اس طرح نہیں ہو پا رہا. اس کے لیے آپ کو کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا اور آپ کو پھر ڈیجیٹلی لٹریٹ جو ہیں جنریشنز پیدا کرنی پڑیں گی. لوگوں کو باقاعدہ اویئرنیس پیدا کرنی پڑے گی کہ جناب یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا آپ لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں یہ ابیوسو ہو جاتے ہیں یا نفرت کا نفرت پھیلائی جاتی ہے باقاعدہ طور پر. یہ باقاعدہ ایک جرم ہے اور پاکستان کے اندر یہ جرم ہے اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی یہ جرم ہے اور لاز کے تحت بھی یہ جرم ہے. لیکن اس پر عمل درآمد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نوراللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے جب طریقے عدم اعتماد آ رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہا گیا کہ جناب فلاں ملک جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے اور ہم کوئی غلام ہے. اب آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ وہ آ کے یہ مداخلت کرے اور وہ سارا آڈٹ وغیرہ کرے. تو یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا؟ اس میں اس طرف آتا ہوں. آپ ڈیفیمیشن لاز جو ہے نا آپ کا تو بڑا پرانا یہ پوائنٹ ہے, آپ بڑی مدت سے اس پہ بات کرتے رہے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. لاز موجود ہیں. ہمارے جو لوکل میڈیا ہے ان کو جب دیگر ممالک میں یہ کوئی خبریں ایئر کرتے ہیں تو اس پر انہیں فائن ہو جاتے ہیں, انہیں معافی مانگنی پڑتی ہے. لیکن ہمارے اپنے ملک میں اس طرح کی روایات نہیں ہیں. میرا خیال ہے اس حوالے سے کام ہونا چاہیے. جو ایک چینل نے انگلینڈ کے اندر 23 کیس جو ہے نا وہ انہوں نے ہارے ہیں جی ڈیفیمیشن لاز کے تحت. جو ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی کی بات ہم کر رہے ہیں, ہمارے ہاں تو ویسے لٹریسی بالکل نہیں ہے, اس کا بھی بہت کام کی ضرورت ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. جن ممالک کو ہم ایڈوانسڈ اور ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں وہاں پر بھی یہ ایشوز رہے ہیں. امریکہ میں ایون ان کا الیکشن اس پہ ڈاؤٹ فل ہے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوا ہے اور باہر سے بیٹھ کر استعمال ہوا ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہوا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا خط لکھنے کی, آئی ایم ایف, صرف آئی ایم ایف نہیں, وہ لابنگ فرمز جو ہائر کی گئی تھی دنیا بھر میں یہ کوشش کی گئی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, پاکستان کے اداروں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کرنے کے لیے. اور لیٹسٹ جو ہے انہوں نے کانگریس مین کے ذریعے خط لکھوایا. 31 کانگریس کے ممبرز جو ہیں انہوں نے جو بائیڈن کو, امریکی صدر کو خط لکھا کہ پاکستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے. اچھا یہ تو منظر عام پر آ گیا, انہوں نے پوری دنیا میں یہ ایفرٹس کیے ہیں لیکن ان کے لیے جو ہے یہ ناکامی کا ایک سبب بنا ہے کہ ان ساری ایفرٹس کے باوجود آپ دیکھیں امریکہ نے, رشیا نے, فوری طور پر چائنا نے, سعودی عربیہ نے, تمام ممالک نے نئی حکومت کے قیام پر مبارکباد دی. ایون وہ ٹرکش ایک ویب سائٹ سے ان کی RT اردو جو ہے انہوں نے آج جو ایک پوسٹ کی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیوں نہ کریں نئی حکومت کو مبارکباد. وہ PTI والے اس پہ تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں یہ چیز معلوم ہونے کے باوجود کہ PTI نے ترکی کے سربراہ کی پاکستان آمد کے موقع پر احتجاج کیا, ان کے پارلیمنٹ سے خطاب کا بائیکاٹ کیا, اس کے باوجود انہوں نے اس حکومت کو, جب وہ حکومت میں آ گئے تھے تو انہیں ویلکم کہا. ان کا حکومتوں کی سطح پر کام ہوتے ہیں. تو اب جب ایک منتخب حکومت آ گئی ہے تو ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں, ہم ان سے رابطہ کریں گے, ہم ان سے مل کر کام ساتھ آگے لے کر چلیں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو PTI کی یہ ایفرٹس جو تھی وہی ڈیسٹیبلائز کرنے کی, پاکستان کے نظام کو, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے سیاسی نظام کو, وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آج جو امریکہ کی جانب سے بیان آیا ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے CM بننے پہ بڑے اچھی نیک خواہشات کا اظہار کیا, اور دوسرا انہوں نے حکومت کے ساتھ کام کرنے کی بات کی. ایک سوال میرا آپ سے, فاروقی صاحب سے اور نور اللہ صاحب سے ہے کہ اگر یہ خط IMF کو مبشر بخاری لکھتا کہ یہ نہ کیا جائے تو کیا ہوتا؟ اس وقت آپ کیمپ جیل میں ہوتے اور میرے پہ ظاہر ہے مقدمہ درج ہوا ہوتا اور شدید قسم کا مقدمہ درج ہوتا. بس اتنا سوال آپ سے پوچھ رہا تھا. میری طرف سے تو یہ جواب, باقی خالد فروقی صاحب بتا دیں گے. دیکھیے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ہم ساری بات کر رہے ہیں نا کہ اس میں لٹریسی ریٹ ہمارے پاس کم ہے یا یہ کچھ ہے, بیسیکلی اس میں جو ریسٹرکشنز ہیں وہ مختلف جگہ پہ, مختلف جو ویب سائٹس آپ دیکھ رہے ہیں کسی جگہ پہ چلے جائیں ان کی طرف سے ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی اس پہ کام کرنے کی باقاعدہ طور پر ضرورت ہے. لیکن میں خالد فروقی صاحب تھوڑا سا چیز کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک بہت اہم فیصلہ ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, اور اس فیصلے کے اوپر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا جو کہ مخصوص نشستیں تھی خواتین کی, ان کی تقسیم کا عمل شروع ہو گیا. اس کے جو ہے آگے پاکستان کی سیاست کے اوپر بڑے اہم اثرات مرتب ہوں گے. تو اس پر تھوڑا سا آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے یہ تو ہونا ہی تھا. آپ کو یاد ہے ہم انہی پروگراموں میں بیٹھے بات کرتے رہے ہیں پہلے بھی کہ جب ایک پارٹی کا رائٹ بنتا ہی نہیں ہے
اور انہوں نے مسٹیک کر لی اور سیاسی طور پہ مسٹیک کی انہوں نے اور ٹیکنیکل مسٹیک انہوں نے کی. اب یہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی, یا تو غیر سیاسی ذہن ہے مکمل پی ٹی آئی کے لوگوں کی ان کو خود بھی شاید سمجھ نہیں آتی, یا تو پوری غیر سیاسی سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو فیصلے بر وقت کرنے ہوتے ہیں وہ کیے نہیں جاتے. اسی طرح آپ کو پتا ہے, معلوم ہونا چاہیے کہ جو انٹر پارٹی الیکشن تھا اس کا بھی یہی ایشو بنا تھا کہ آپ نے پرواہ ہی نہیں کی کئی سال تک. آپ الیکشن کمیشن آپ کو ریکویسٹ کرتا رہا, بلاتا رہا, آپ کو کہتا رہا, آپ نہیں گئے اس میں. پھر جب وہ انتخابی نشان کا مسئلہ آیا تو اس میں بھی ان کو پرابلم کا سامنا پھر کرنا پڑا. مجھے ہمدردی ہے ان سے کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک پارٹی کی سیٹیں بہرحال ہیں, نیشنل اسمبلی میں ان کی سیٹیں ہیں 100 کے قریب یا 90 91 92 سیٹیں ان کی ہیں نا, ان کو یہ سیٹیں ملنی چاہیے تھی, لیکن کیوں نہیں ملی انہیں؟ کسی اور نے کیا ان سے چھینی ہے؟ ان کی اپنی مسٹیکس ہیں نا. اب ان مسٹیکس کی وجہ سے یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ سسٹم کو آپ روک دیں, اور یہ سیٹیں خالی بھی نہیں رکھی جا سکتی. الیکشن کمیشن نے اس بات ظاہر ہے آپ نے ہاؤس کو کمپلیٹ کرنا ہے, ہاؤس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اب ہاؤس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے جب الیکشن کمیشن نے اس کی ونڈ شروع کی ہے کہ بھئی یہ سیٹیں جو پڑی ہیں تو انہی پارٹیوں کو ملنی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, سو اس سے پارٹیاں یہ مستفید ہو رہی ہیں. اچھا, اب یہ نہیں ہے کہ جو منارٹیز کی سیٹیں ہیں, جو خواتین کی سیٹیں ہیں وہ فل نہیں ہوں گی اور ان کی بجائے کسی اور کو دے دی جائیں گی. آئیں گی تو سیٹیں انہی طبقوں میں, یعنی خواتین کو ملیں گی اور منارٹیز کو ملے گی. وہ جو سیٹیں ملیں گی اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ نیشنل اسمبلی میں خاصی شکل اس کی تبدیل ہو جائے گی. جی بالکل, ایک اکثریت میں جائے گی پارلیمنٹ میں, جو حکومتی اتحاد ہے وہ اکثریت میں چلا جائے گا, اور ہو سکتا ہے یہ 2/3 بن جائے. اور اگر 2/3 بن جاتا ہے تو اس میں انہیں پارلیمنٹ کے اندر بہت سے فیصلے کرنے میں بہت آسانی ہوگی. آئینی ترامیم جو وہ چاہتے ہیں کرنی, وہ بھی اس میں بھی انہیں آسانی ہو جائے گی. پارلیمنٹ سموتھ اور شاید رن کرے, اگرچہ بہت زیادہ یہ پسندیدہ میں پھر کہوں کہ ایک عام شہری کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا بھی سیٹیں ان کو ملنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. اب دیکھیں نا, پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا ایک پارٹی میں جانے کا, اس پارٹی کی بھی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی کوئی نہیں تھی سب سے پہلے جس پارٹی کا فیصلہ کیا. اس کے بعد جو دوسری پارٹی اپنے ان کے سربراہ تو خود آزاد ٹیسٹ کر کے آئے, ہاں خود آزاد. اب اس کے فیصلے کرتا کون ہے؟ اگر تو جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ بیٹھ کے کسی کے ساتھ کوئی افہام و تفہیم کے ساتھ, افہام و تفہیم نہیں بلکہ کسی مشاورت کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہوں, تو میرا خیال ہے کہ آج پی ٹی آئی کے لوگ اتنے مایوس نہ ہوتے. اب جو ان کی مایوسی ہے وہ اس وجہ سے, اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے پارٹی سے بانی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے غلط کام کیا. جتنی بدترین پارٹی کے اوپر جو آمریت ہے میں پی ٹی آئی کے اندر دیکھ رہا ہوں, اور بڑی بدقسمتی کی پھر یہ بات ہے. یہ بات ٹھیک ہے, آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں بالکل ہوتی ہیں, اور باقاعدہ سی سی کے اجلاس کے اندر بیٹھ کر فیصلوں کے اوپر بڑی سخت تنقید کی جاتی ہے. اسی لیے میں آپ کو کہنے لگوں کہ آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کو باقاعدہ طور پہ کور کرتے رہے ہیں, بخاری صاحب کا بھی یہی معاملہ رہا ہے کہ آپ ان پارٹیوں کو جا کے ان کے اجلاس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور سارے لیڈرشپ جو ہے ان کو بھی ملتے ہیں. مسلم لیگ نون کا بھی یہی معاملہ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اس میں دیکھیے پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اپنے پارٹی کے جو باقی لوگ ہیں نا ان کو اجازت دیتی ہے, وہ تنقید بھی کرتے ہیں. سی میں آپ نے پیپلز پارٹی کے دیکھا کتنے وہ خیالات کا, سر چودھری اعتزال احسن صاحب جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بہت زیادہ فرق ہے پیپلز پارٹی کی آفیشیل پوائنٹ آف ویو سے, لیکن وہ پارٹی کے حصہ ہیں, اور وہ سی سی کے اجلاس میں بیٹھ کر بخاری صاحب باقاعدہ اختلاف کرتے ہیں ان سے. انہوں نے کسی سے مشورہ ہی کر لیا ہوتا, پر وقت کر لیا ہوتا, بعد میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے بعد اب یہ موقع بھی اپنے منہ پہ ہی مار رہے ہیں, تو پھر اس کا تو فائدہ کوئی نہیں. اچھا بخاری صاحب, یہ سنی اتحاد کونسل کیا پارلیمانی جماعت تسلیم کر لی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ بٹ صاحب میں اس پہ کافی آج میں نے سوچ بچار کی, میں نے وہ بھی پڑھے ایکٹ وغیرہ بھی. اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ اسپیکر جو ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی, انہوں نے بھی انہیں اسی نام سے مخاطب کرتے ہیں, نمبر ایک بات. پھر آپ کے پرانے دوستوں نے ایک گروپ بنایا تھا 2002 میں, آپ کو یاد ہوگا, اس وقت مشرف صاحب ایک لائے تھے آرڈیننس کے ذریعے, پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس ایک آیا تھا, اور جس کے تحت آپ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے, ادھر ادھر نہیں جا سکتے تھے, یعنی آپ ٹرن کوٹس نہیں بن سکتے تھے. تو اس کا توڑ یہ نکالا گیا تھا کہ ایک گروپ جو بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریٹ کے نام سے, اور اس کو پیٹریٹ کے نام سے جانا گیا. یہ مور اور لیس وہی سچویشن ہے
چونکہ وہ گروپ پارٹی رجسٹرڈ تو تھی، باہر تھی، الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، جوائن کر لیا، اسمبلی میں چلے گئے اور کہا جی ہم اپنے آپ کو یہ لیکن وہاں پر تو میرا خیال اس کو جوائن کیا جا سکتا ہے جو پارلیمانی پارٹی ہو، یعنی کوئی ایک رکن بھی اگر ان کا جیتا ہو تو شاید جوائن کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے ٹیکنیکلی. وہ اگر انہوں نے جوائن اسی لیے کیا تھا کہ انہوں نے کوئی لسٹ وسٹ دی ہوگی یا پھر انہیں اندازہ تھا کہ ہمیں یہ ریزرو سیٹس مل جائیں گی. جوائننگ کا سمپل پرپز یہی تھا. لیکن یہ دیکھیں نا انہوں نے لکھ کر دے دیا، سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں انہوں نے لکھ کر دے دیا 26 فروری کو شاید یہ انہوں نے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا پی ٹی آئی والوں کو کہ میں لکھ کے دے چکا ہوں. اور دوسری جو اس میں بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جو ایڈوائزری ہے نا اس میں بانی پی ٹی آئی کو تو نہیں کہوں گا، ان کے لائرز جو ہیں نا وہ انہیں ٹیکنیکلی کوئی مشورہ نہیں دیتے. یہ میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں. دیکھیے قانون کو آپ عوامی خواہشات پہ قربان نہیں کر سکتے. جس دن آپ عوامی خواہشات قانون کی اپنی اہمیت، قانون کی اپنی اہمیت ہے معاشرے میں، اگر آپ قربان کر دیں گے بگاڑ کا سبب ہوگا. بیٹ کے نشان پہ بھی یہی ہوا. آپ نے لیگل فارمیلٹیز پوری نہیں کی، بیٹ چھن گیا اور پوری قوم جو ہے وہ یعنی اور وہیں سے مسئلہ شروع ہوا ہے. وہیں سے مسئلہ شروع ہوا ہے. ابھی اس اور وہ کام بھی آپ نے خود کیا ہوا ہے کہ آپ نے انتخابات نہیں کروائے. ایگزیکٹلی. اور جو کرائے وہ طریقے کے مطابق جو رولز تھے اس کے مطابق نہیں. اور بار بار آپ سے پوچھا جاتا رہا، ایک لیٹر بھی دے دیتا تو معاملہ شاید وہ حل ہو جاتا. دوسری طرف اب اس معاملے میں بھی ٹیکنیکلی آپ نے مار کھائی ہے. انہوں نے کوئی لسٹ دی نہیں. جن پارٹیز کو آپ جوائن کرنے سے اجتناب کر رہے تھے، جے آئی اور ایم ڈبلیو ایم، جن کو آپ نے جوائن نہیں کیا، انہوں نے غالباً لسٹ دی ہوئی تھی. تو یہاں پہ آپ کی کیلکولیشن کی دوبارہ غلطی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم بانی پی ٹی آئی کو اپنے ایڈوائزرز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کم از کم. کیونکہ وہ آپ نے جو بات کی نا بٹ صاحب کے اس کے بڑے دور رست نتائج ہوں گے. فاروقی صاحب کہتے ہیں 2/3 میجورٹی. اب علی ظفر صاحب ان تمام ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم صدارتی انتخاب کو قبول نہیں کریں گے، سینٹ میں ہونے والے انتخابات کو قبول نہیں کریں گے. مطلب ایک ذی شعور لیگل ایکسپرٹ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو پھر آپ نے پھر وہ جو اپنا صدارتی امیدوار کیسے نامنیٹ کیا؟ اس میں دیکھیے میں آپ کو ایک ٹیکنیکل جو چیز ابھی بخاری صاحب نے ابھی واضح بھی کیا اس کو، کہ جو پارٹی الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہے اس کو یہ سیٹیں مل سکتی تھیں. پی ٹی آئی کو اس لیے نہیں ملی تھی کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں کروائے تھے، اس کا وہ ایشو آ گیا. اس پارٹی کو بھی مل سکتی تھی لیکن اس پارٹی نے مسٹیک وہ کی کہ انہوں نے فہرست دی نہیں تھی. انہوں نے الیکشن ہی کنٹیسٹ نہیں کیا. نہیں دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں نا، وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا ایک الگ بات ہے کہ وہ ان کے وہ مطلب اس کا سربراہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آزاد الیکشن لڑ کے آئے، لیکن وہ رجسٹرڈ جماعت تھی. یہاں پہ کہیں نہ کہیں گنجائش ان کو مل جاتی، لیکن بنیادی طور پہ کیونکہ انہوں نے فہرست ہی نہیں دی، وہ لسٹ جو دینی تھی بر وقت. اچھا میں ایک اور سوال نور اللہ صاحب پلیز، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں اس معاملے کے اوپر کلیئرٹی آ جانی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار نہ رہیں. کیا سنی اتحاد کونسل جو ہے، یعنی میں اگر فرض کریں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں یا عمر ایوب صاحب جو ہیں، وہ ان کو آپ سنی اتحاد کونسل کا رہنما کہہ سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ بیرسٹر گوہر نے تو جوائن ہی نہیں کی ہے سنی اتحاد کونسل کو، لیکن نہ عمر ایوب نے کیا. ان دونوں نے سنی اتحاد کونسل کو، شیر افضل صاحب کو کہہ لیں. ہاں شیر افضل صاحب کو دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. دیکھیں کسی لیگل فورم نے، وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، کسی لیگل فورم نے اس کو ویٹ کرنا تھا. تو الیکشن کمیشن ایک لیگل فورم ہے جنہوں نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ انہیں سیٹس نہیں مل سکتی. اس لیے نہیں مل سکتی، اس کی انہوں نے ریزنز دی ہیں کہ ان کے وہ پارٹی کے طور پہ اس میں موجود نہیں ہے اس میں اسمبلی میں. اور دوسرا انہوں نے اپنی لکھ کر دے دیا کہ ہم نے الیکشن ہی نہیں لڑا اس لیے ہم اپنی ریزرو سیٹس بھی نہیں مانگ رہے. اور یہ 26 فروری کو لکھا ہے لیٹر. ایک تو یہ پاسبلٹی الیکشن سے پہلے یا اس سے پہلے لکھا ہوتا، الیکشن کے بعد 26 فروری کو جب انہوں نے یہ لیٹر لکھ کے بھیجا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس پارٹی کے سربراہ نے خود، جنہوں نے انتخابی نشان لیا، اس انتخابی نشان پر الیکشن نہیں لڑا، یعنی انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا. تو یہ چیز کلیئر ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات پی ٹی آئی کو بھی معلوم تھی کہ انہیں یہ سیٹس نہیں ملیں گی. اس کی لاجیکل وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شور تو مچاتے رہے قومی اسمبلی میں، وہ بار بار کہتے تھے کہ جب تک ہاؤس پورا نہیں ہوگا تب تک الیکشن نہیں ہوگا. لیکن
کے پی میں ہاؤس پورا کیے بغیر انہوں نے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرا دیا، اسپیکر کا اور وزیر اعلیٰ کا وہاں پر شور نہیں مچایا. اچھا وہاں انہیں ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ ہاؤس پورا ہونا ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا، ظاہر ہے اتنے سارے وکیل اب اس میں جمع ہو چکے ہیں، بلکہ بنیادی طور پر تو وہ پارٹی وکیلوں کی پارٹی ہے، اس میں جو مین پوزیشنز پر ہیں تمام وکلا موجود ہیں، تو انہوں نے اس کی آئینی کنڈیشنز جو ہیں وہ ساری ڈسکس کر لی ہوں گی کہ کیا پرابلٹیز ہیں، کیا انہیں یہ ممکن ہے مل سکتی ہیں سیٹس یا نہیں مل سکتی. اس لیے میرے خیال میں وہ خود ان شکوک کا شکار تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سیٹس نہیں ملیں گی، اس وجہ سے انہوں نے وہ سارا عمل اسپیکر کا اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا مکمل کر لیا تھا کے پی میں ان سیٹس کے بغیر. اچھا یہ جو پارٹی میں شامل ہوئے تھے سنی اتحاد کونسل میں، اس کی دو بڑی وجوہات تھیں. صرف ریزرو سیٹس نہیں تھی، ریزرو سیٹس ساتھ آرٹیکل 63A بھی تھا. ایگزیکٹلی وہ چاہتے تھے کہ فلور کراسنگ کا اور وہ لگ جائے. اب چونکہ سنی اتحاد کونسل آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہ آزاد. ہاں اگلے چند دنوں میں یہ صورتحال سامنے آ جائے گی کہ وہ بطور پارٹی نہیں ہوں گے اور یہ سب لوگ آزاد امیدوار کنسیڈر ہوں گے، اور مستقبل میں کسی بھی قانون سازی یا جب بھی ووٹنگ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کریں گے، وہ کسی کے پابند نہیں ہوں گے. اچھا سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں حامد رضا جو ہیں وہ کس پارٹی میں ہیں اس وقت؟ وہ انہوں نے خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے آئے، تو کیا وہ شامل ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جا کے سنی کونسل میں؟ مسئلہ ان کا بھی ہے، لیکن وہ بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پارلیمنٹ ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور چلاتی ہے، معاملات کو چلاتی ہے. کچھ چیزیں بالکل قانونی شکل میں چلی جاتی ہیں. اس قانونی شکل میں الیکشن کمیشن کیونکہ ایک کورٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا، اس کا بینچ بیٹھا، انہوں نے اس پورے معاملے کو اسی طرح سے دیکھنا تھا جس طرح سے قانونی باقی معاملات کو دیکھا جاتا ہے. سو انہوں نے دیکھ کے جو اعتراضات اس میں واضح طور پہ بنتے تھے، جیسے فہرست کا معاملہ ہے، باقی یہ جو بات آپ جو کر رہے ہیں اس کی اپنی طور پہ اہمیت بہت ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی ہے ہی نہیں، انہوں نے اس ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہی نہیں. سو آپ کی بات سیاسی طور پہ یہ درست ہے، لیکن جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ کیونکہ اسپیکر نے ان کو اس طرح سے اس نام سے ایکسیپٹ کر لیا، جو چیزیں اسپیکر کا کام نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتانا ہے کہ آپ وہ بتا چکا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بتا چکا ہے. اب اگر پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیا، اب دیکھیں نا ان کے لیے مسئلہ نیا آنے والا ہے. انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیا اب اپنے، اب وہ پارٹی لیکن اس کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. اس کو بھی چیلنج نہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر اگر وہ چیلنج نہیں بھی ہوتے تو اب وہ پارلیمنٹ کے اندر کیا کہلائے گی وہ پارٹی؟ اور یہ لوگ پھر اس کے بعد سارے لوگ اٹھ کے کیا پھر پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے؟ پھر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے، پارٹی جوائن کرنے کا جو ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے، اب وہ پارٹی اب یہ کسی کو جوائن نہیں کر سکتے. بخاری صاحب آپ کچھ بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہے. بنیادی طور پہ یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اب انہوں نے الیکشن کروایا، اگرچہ اس پہ اعتراض آ گیا ہے، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ پی ٹی آئی کی حیثیت میں ہی بیٹھیں، جس کا نور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم گزر گیا ہے، یہ معاملہ الٹیمیٹلی کورٹ میں سیٹل ہوگا. یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب نے سنی اتحاد کونسل جوائن نہیں کیا، کہ ہمارے پاس یہ والا کوشچن رہے کہ چیئرمین اور سیکرٹری جو ہیں انہوں نے جوائن نہیں کیا. اور اب پی ٹی آئی چونکہ ریسٹور ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس لیے ہمیں وہ سٹیٹس واپس دیا جائے اور یہ تمام اراکین بشمول چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا پی ٹی آئی جوائن کر لیں. لیکن اب وہ پی ٹی آئی جوائن کر نہیں سکتے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ بڑے گروپ کی شکل میں نہیں، اگر تو وہ اس میں سے ایک گروپ بنتا ہے نا جس کو ہم لوٹا گروپ کہتے ہیں. پارلیمانی پارٹی نہیں ہے نا سر، وہ پی ٹی آئی میں حصہ ہی نہیں لیا ہوا. نہیں، اس کا دیکھیے اس کا پی ٹی آئی پارلیمانی گروپ، ایک پی ٹی آئی پارلیمانی گروپ اگر بنتا ہے، اس بارے میں یقینی طور پہ زیادہ بہتر قانونی اور آئینی ماہرین جو ہیں وہ زیادہ بتا سکتے ہیں. آپ ضرور ان سے بھی اس بارے میں پوچھیں. جی بالکل پوچھنا چاہیے. تو وہ زیادہ بتا سکتے ہیں، لیکن اگر پوری پارٹی اٹھ کے تو وہ اس میں چلی جاتی ہے تو شاید اس پر وہ کلازز جو ہیں وہ اپلائی نہ ہوں جو عام طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی پارٹی کی سیٹیں چھوڑ کے بدل جاتے ہیں، اپنے بینچ بدل لیتے ہیں، وہ شاید وہ نہ ان پہ اپلائی ہوتا. اچھا یہ صرف آئینی ماہرین نہیں، میرے خیال میں یہ معاملات اب عدالتوں میں جائیں گے اور سپریم کورٹ پہ انہیں جانا پڑے گا اور اس بارے میں رائے لینی پڑے گی. حتمی فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جہاں ہم یہ بحث کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آج وزیر اعظم صاحب گوادر گئے تھے جی اور وہاں پہ حالیہ جو بارشیں اور سیلاب کی صورتحال بنی تھی اس سے کافی نقصانات ہوئے ہیں، تو وہ اس کے کام کو بھی دیکھ رہے ہیں. دیگر حوالوں سے بھی ظاہر ہے سی پیک کے حوالے سے بھی گوادر کی بڑی اہمیت ہے. تو ابھی کیبنٹ نہیں بنی، کل وزیر اعظم صاحب نے حلف لیا ہے اور آج اگر وہ اس کام
پہ نکل گئے ہیں تو ہمیں ایک وہ پازیٹیو سائن نظر آ رہا ہے کہ جس طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو بنی ہے مریم نواز صاحبہ فوری طور پر ایکٹیو ہو گئی ہیں کام کے لیے، تو وہ حلف اٹھاتی ہے ایکٹیو ہو اس گئی. بات کی بڑی ضرورت ہے ہمیں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن معاشی حالات سے گزر رہے ہیں، کہ حکومتوں کو فوری طور پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے کام شروع کرنا چاہیے تھا، جو کہ ان دونوں جگہوں پہ ہمیں ایک نظر آ طرف آپ یہ دیکھیں جناب بخاری صاحب کے جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ وہ حلف اٹھاتی ہے اور فوری طور پہ جو پنجاب کی انتظامی مشینری ان کے ساتھ میٹنگز میں چلی جاتی ہیں، جبکہ ایک طرف کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں اور اڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں. تو پرائرٹیز دیکھ لیں کیا ہے. آپ دوسری مثال بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کو بھی دیجئے، حلف اٹھاتے ہیں اگلے دن گوادر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کی جو انہوں پرائرٹیز ہیں وہ نے اپنی پرائرٹی واضح کر دی ہے. ان کے لوگوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ خدمت کرنے کے لیے نہیں دیے، کام کرنے کے لیے نہیں دیے، ہمیں صرف ووٹ دیے ہیں کہ ہم نے اپنے جو گرفتار سربراہ اور یہ جو مختلف عدالتوں میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب تک امن و امان نہیں ہوگا اور سیاسی صورتحال جو ہے وہ پرامن نہیں ہوگی تب تک چیزیں آگے کی طرف نہیں بڑھیں گی. تمام سیاسی جماعتوں کو، ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. اللہ نگہبان.